खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस नए प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करूं, मेरे अजीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बाइबल एंड बिजनेस, यानी बाइबल कारोबार करने के बारे में क्या कहती है, और इसी तरह के और इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात पर आज हम गौर खौस करेंगे। आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पास्टर नदीम परवेज साहब, लाइफ इन क्राइस्ट चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में टीचिंग की खिदमत को भी सर अंजाम देते हैं और इन दिनों में असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज में अपनी तलीमी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रदर निसार, एवरी होम फॉर क्राइस्ट के पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं और बड़ी ज़बरदस्त खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। ब्रदर जी, मैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम दुआ करेंगे और मैं चाहूँगा खुदा के खादम पास्टर नदीम साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र करते और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे कदमों में आते हैं और खुदावंद के खुदा, हम तेरे फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और आज इस वक्त में हम तेरी पाक हज़ूरी में झुकते और रूहुल कुद्स इस सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदावंद के खुदा, हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, सारी गुफ्तगू को और खुदावंद तेरे कलाम की तमाम बातों को हम तेरी इलाही मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों तक पहुंचाने वाले हों, और जितनी जिंदगियां इस कलाम की इन खूबसूरत बातों को सुने, ऐ खुदावंद के खुदा, वो कसरत की बरकत को हासिल करें। फेथ टेलीविजन के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खादिम खुदावंद के खुदा पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और खुदावंद के खुदा पास्टर मुसव्वर जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, खुदावंद तो उनको अपने हाथों में ले और बाप आसमानी हम में से हर एक को अपने नाम के जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना, यीशु के नाम में, आमीन। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और आज इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर नदीम साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुकद्दस में कारोबार करने से मुतालिक क्या तालीम पाई जाती है, और मैं चाहता हूँ आप पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की रोशनी में इसकी वजाहत करें। पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इस बात के लिए मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आज एक दफ़ा फिर अपने चैनल पर फेथ टेलीविजन पर जब बुलाया है, और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद फेथ टेलीविजन को और खुदावंद अपने खादिम को पास्टर सिसल जॉन बरकत को अपनी खिदमत के लिए और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करें। और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन जो है वो आपने रखा है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बाइबल और बिजनेस, कारोबार और बाइबल मुकद्दस। और जो क्वेश्चन आपने किया है कि बाइबल मुकद्दस कारोबार करने के हवाला से जो है वो क्या बताती है, बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि शायद बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें कारोबार करने के लिए शायद इतना ज़्यादा जोर नहीं देती, या काम करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं देती है जी। और ये सोच अक्सर शायद खादिमों में जो है वो कसरत के साथ पाई जाती है, मासरत के साथ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब हम खिदमत कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। जबकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखें तो हमें काम करने से खुदा ने कभी भी रोका नहीं है। किसी भी तरह का काम, मेहनत का काम करने से खुदा ने कभी नहीं रोका जी। लेकिन एक आम जो सोच ली जाती है वो ये ली जाती है
کہ جیسے زبور کی کتاب میں زبور نمبر 127 اور اس کی دوسری آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب سے، اور آگے لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اکثر یہ سوچ لی جاتی ہے کہ اب ہم خدمت کر رہے ہیں، اب تو ہم جو ہے وہ خدا کے محبوب بن گئے ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کے بہت قربت میں جو ہے وہ آ گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کی، مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اب ہمیں نیند ہی میں جو ہے وہ دے دے گا۔ جبکہ ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور پھر جو ہے وہ ہم ایمان میں مضبوط ہوتے چلے گئے، اور جب ہم نے خدمت کا بالخصوص آغاز کر لیا تو پھر جو ہے بائبل مقدس یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، بلکہ ہم زمانہ آغاز ہی سے دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو جب وہ خلق کیا، اگر ہم پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ حالانکہ اگر ہم آدم کو دیکھیں جس کو خدا نے خلق کیا ہے تو خدا آدم سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بس ٹھیک ہے آدم، تو اس عدن کے اندر رہ، کھا پی اور عیش کر، موج کر، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ واضح طور پر یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اسے باغبانی اور نگہبانی کرنے کے لیے عدن میں جو ہے وہ رکھا تھا، یعنی کام کرنے کے لیے۔ اگرچہ خدا نے وہاں پر سب کچھ کھانے پینے کی اجازت دی ہے، سارے درختوں کا پھل جو وہ کھایا جا سکتا تھا ماں سوائے ایک کے جو نیک و بد کا درخت تھا، اس کے باوجود بھی، سب کچھ کھانے کے باوجود بھی خدا نے کام ضرور دے دی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود خدا نے ایک ذمہ داری جو ہے وہ ضرور لگائی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ ابھی گناہ جو ہے وہ وہاں پر نہیں آیا، لیکن جب گناہ آ گیا ہے تو پھر بھی اگر ہم دیکھیں ذرا اپنا بائبل مقدس کو ایک پیج صرف آگے آئیں تو تیسرے باب کی جب ہم 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور آدم سے اس نے کہا، اب یہ وہ وقت ہے کہ جب گناہ آ چکا ہے، یعنی گناہ سے پہلے بھی خدا نے کام کے لیے کہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد بھی خدا نے جو ہے یہ نہیں کہ کام کرنے سے روک دیا ہے، بلکہ کیا کہا، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ مشقت کے ساتھ لفظ لکھا ہوا ہے کہ مشقت یعنی محنت، کام کرنا ہے، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یعنی جب تک انسان زندہ ہے خدا نے کہہ دیا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی جو ہے وہ کھائے گا، کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بائبل مقدس میں اگر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے، ہم اس کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اب ہمیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اور جیسے اگلا حصہ آپ کے سوال کا تھا کہ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں ہمیں اس کے تعلق سے کیا جو ہے وہ وضاحت ملتی ہے، کیا تعلیم ملتی ہے، تو میں ایک حوالہ اور پرانے عہد نامہ ہی میں سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنے سامعین کے ساتھ۔ امثال کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے اور اس کا چیپٹر ہے جی چیپٹر نمبر 10، امثال کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 4۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، اور آگے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کاروبار بھی نہیں کرتا، اگر
اگر وہ کوئی جاب نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ایماندار ہوں اور جو ہے وہ میں نے اب اور کچھ نہیں کرنا، میں نے صرف جو ہے وہ کلام پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، چرچ جانا ہے، دیٹس آل، میرا کام صرف یہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بائبل میں واضح طور پر لکھا ہے محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ محنت کرنی چاہیے، چاہے آپ کاروبار کریں، چاہے آپ جاب کریں، آپ کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی کو دیکھنا چاہتے ہیں، پراسپیرٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر محنت کرنا جو ہے وہ ضرور ہے۔ اور یہ بات تھی پرانے عہد نامہ میں، اور اگر ہم نئے عہد نامہ کے اندر چلیں تو نئے عہد نامہ میں ایک حوالہ جب ہم دیکھیں گے پولس رسول کا دوسرا خط تھسلنیکیوں کے نام اور اس کا 3 باب 6 آیت سے لے کر 13 آیت تک جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے، اس لیے کہ ہم تم میں بے قاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی، آگے لکھا ہے، مفت نہ کھاتے تھے، بلکہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ بڑی واضح طور پر یہاں پر بات جو ہے وہ ہمیں پتہ لگ گئی ہے کہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں، اس لیے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں تاکہ تم ہماری مانند بنو۔ خدا کے لوگ جن کو خدا نے اس قدر اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا کہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ان کے منہ کی باتیں کلام مقدس میں جو وہ لکھوا دی گئی ہیں، وہ لوگ محنت مشقت کرتے رہے ہیں، کسی پر بوجھ نہیں بنے ہیں۔ تو پھر آج ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ محنت کرنے والے ہوں، کاروبار کرنے والے ہوں، نوکری کرنے والے ہوں، جاب کرنے والے ہوں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ اور آگے 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو ہم خداوند یسوع مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔ بار بار اس بات پر خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ زور دے رہا ہے، ایمفیسائز کر رہا ہے محنت کرنے پر، مشقت کرنے پر، کاروبار کرنے پر، کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہا ہے محنت کرو، اپنی روٹی جو ہے وہ کھاؤ، دوسروں پر بوجھ نہ بنو۔ اور پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اے بھائیو نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمت نہ ہاریں، جو بھی کام ہو وہ نیک ہو اور اس کو نیکی کے ساتھ ہم کرتے چلے جائیں، محنت کریں، مشقت کریں۔ بائبل مقدس کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے لیے نہیں کہتی ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہلے سوال کا جواب دیا۔ ناظرین، ہم آگے بڑھیں گے اور میرا دوسرا سوال خدا کے خادم بردر نثار سے ہوگا۔ بردر جی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پاکستان میں مسیحی بزنس مین کی شرح کتنے فیصد ہے، اور اگر کم ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام، آپ سب کو سلام۔ میں سب سے پہلے خدا باپ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد فیتھ ٹی وی کی ساری ٹیم کا، خاص کر کے پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کا، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت مضمون کے لیے یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کر اس میں سے خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ مجھے بڑا پسند مضمون ہے کیونکہ اس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ تو جیسا پائی صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا کہ پیدائش ہی سے خدا نے آدم کو کام کے تعلق سے کہا کہ اس نے کام کرنا ہے، اور پھر آگے ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدام بھی آگے کام کر کے پھر جو ہے کہ وہ
خدا کے خدام بھی کام کر کے پھر منادی کر رہے ہیں، اور پھر وہ صرف خود ہی کام نہیں کر رہے بلکہ بڑی زبردست بات ہے کہ وہ نصیحت بھی کر رہے ہیں، وہ سکھا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں بڑی کم اس بات پہ جو ہے کہ تعلیم دی جاتی ہے، اور لیکن جو جس حساب سے آپ کا سوال ہے کہ ہم نے جس حساب سے پاکستان میں ڈور ٹو ڈور وزٹ کیا ہے، لوگوں سے ملے ہیں، تو پاکستان میں جو بزنس مین ہیں وہ تقریباً بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہ ہونے کے برابر، تو وہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ گنتی کیے جا سکتے ہیں، اتنے بزنس مین ہیں۔ تو اس کی خاص وجہ بھی ہے۔ تو خاص وجہ جو ہمارے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خدا کے کلام کی تعلیم نہ دینا، جیسا بھائی صاحب نے پہلے کہا کہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم بزنس کریں، لیکن ہم بزنس کرتے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بزنس کے تعلق سے سیکھا نہیں، لیکن خدا کا کلام اس کے تعلق سے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں بزنس کرنا چاہیے۔ اور بزنس نہ کرنے کی، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ وہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اس سے پہلے کہ کوئی کام شروع کریں ہم ناکامی کا پہلے سوچ لیتے ہیں۔ تو ناکامی کا جب سوچتے ہیں تو ناکامی کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو لفظ آتا ہے ناکام، یعنی کام کا نہ کرنا، ناکام یعنی نہ کام کا ہونا، نہ کرنا، سست ہو جانا۔ تو اس حساب سے جب ہم اس سے پہلے کہ کوئی کاروبار شروع کریں، کوئی کام شروع کریں، ہم اس کے نقصان کے تعلق سے پہلے سوچ کے ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں بات کو شیئر بھی کریں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا پلان بھی بنائیں، ہم شیئر کرتے ہیں، تو میں ایک حوالہ کوٹ کروں گا کو خاص کر کے پہلا سیموئیل اور اس کے 17ویں باب کی 33ویں آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ بچپن سے جنگی مرد۔ یہ میں خاص کر کے اس لیے اس حوالے کو کوٹ کیا کہ پرابلم جو ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ہماری سوچ میں پرابلم ہے۔ ہماری کمیونٹی جو ہے یہ جو اس کی سوچ ہے اس میں یہ پرابلم ہے کہ اگر ہم پہلی بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھی ہم کو کام کرتے نہیں، اگر کرنا چاہیں ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے تو ہمیں ساتھ والا پہلے سے جو ہے کہ اس طریقے سے ڈرا دیتا ہے یا اس طریقے سے باتیں کرتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ کام شروع کرے ہم بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم وہ سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں خاص کر کے نوجوانوں کو کہ آپ دیکھیں کہ ہماری ایک نسل، دو نسل، تیسری نسل تک ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کسی نے روکا نہیں، لیکن اگر ہم ناکام ہیں یا کام نہیں کرتے یا بزنس نہیں کرتے تو یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ تو سب سے پہلے بھائی صاحب نے بات کرتے ہوئے سوچ کے تعلق سے بات کی تھی، تو ہماری سوچ ایسی ہے کہ جو ہمیں سوچ آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اور یہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ داؤد نے جب جاتی جولیت کو دیکھا تو اس نے نہ جاتی جولیت کے قد کو دیکھا، نہ اس کی طاقت کو دیکھا، نہ اس کے جنگی ہتھیاروں کو دیکھا، بلکہ اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا۔ آج ہمارے ہاں جو خاص ہماری جو پرابلم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام تو ہمیں کسی نے کرنا ہی نہیں دینا۔ خاص طور پہ جب بات کی جاتی ہے بزنس کی یا کام کی تو وہ کہتے ہیں جی کھانا ہمیں کوئی ہوٹل نہیں چلانے دے گا۔ تو ہوٹل چلانے کے علاوہ 101 کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے واقعات یا بہت سارے ایسے کردار ہمیں نظر آتے ہیں جو کام بزنس کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ضرور ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے اصلاح نہیں لینی چاہیے جیسے کہ ساؤل نے پہلے کہا کہ تو اس قابل ہی نہیں، کیونکہ وہ جاتی جولیت کی طاقت کو دیکھتا ہے، جاتی جولیت کے قد کو دیکھتا ہے،
جاتی جولیت کی اس ہتھیاروں کو دیکھتا ہے اور وہ ذہنی طور پہ ڈرا ہوا شخص ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہ پرابلم ہے. تو جب ہم ان ساری چیزوں سے، حالات واقعات سے ہٹ کر سوچیں گے تو ضرور ہے پھر ہم سیکھیں گے، اور جب ہم سیکھیں گے تو پھر ہم کام کریں گے. تو پھر ضرور ہے کہ تعداد بھی بڑھ سکتی ہے بزنس مین کی. ابھی جو ہے کہ وہ بہت کام ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. جی تھینک یو سو مچ بردر جی، خداوند آپ کو برکت دے. خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہمیں پاکستان میں مسیحی جو بزنس مین ہیں ان کی شرح بہت کم دکھائی دیتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ خوف ہے، ہار کا خوف ہے، ناکامی کا خوف ہے، جس کی وجہ سے لوگ بزنس کرنے سے پہلے ہی وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ شرح ہمیں بہت کم نظر آتی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر مسیحی بزنس کرتے ہیں تو اس کا چرچ کو اور بحیثیت قوم ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی بھائی صاحب، یہ بڑا ایک اہم کویسچن ہے آپ کا کہ اگر ہم بحیثیت مسیحی کوئی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس سے چرچ کو یا ہماری قوم کو جو ہے وہ کیا فائدہ ہوگا؟ جی پادری صاحب، میں آپ کے اس بات کو ذرا تھوڑا سا بڑھاؤں گا، اس کویسچن کو، چونکہ آپ کے کویسچن کے اندر لفظ بزنس یا کاروبار جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. جی لیکن میں اس میں پہلے کویسچن میں بھی میں نے اس چیز کو ایڈ کیا تھا، اور اب پھر میں کروں گا. میں صرف کاروبار کی حد تک نہیں رہوں گا، میں اس کو جاب کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر چلوں گا. بائبل مقدس کے اندر دیکھیں، بلکہ بائبل مقدس میں جانے سے پہلے ہی اگر ہم دیکھیں، جیسے ابھی بھائی نثار جو ہے اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ہم اتنا، ہمارے اندر کریج ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. ہماری سوچ جو ہے وہ تو شاید بہت بلند ہوتی ہے، جی ہم کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن شاید ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بہت بڑا کاروبار ہو. میں ایک مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں میں کوئی چیزیں اندر باہر جا وہ بھیجو، امپورٹ ایکسپورٹ کا میرا کاروبار ہو. جی میری سوچ بہت بڑی ہے، لیکن شاید میرے پاس وسائل نہیں ہیں. اور اگر وسائل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے خاندان کو یا اپنے چرچ کو جو ہے وہ کاروبار کر کے ہی اسٹیبلش جو ہے وہ کر سکتا ہوں. اپنے خاندانی اخراجات یا اپنی کلیسیائی اخراجات جو ہے وہ کاروبار سے ہی جو ہے وہ پورے کر سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ میں ذاتی طور پر خود ایک جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہوں، اور خداوند نے بڑی جو ہے وہ اچھے حالات میں جو ہے وہ مجھے رکھا ہے. خداوند کا شکر ہے کہ خدا جو ہے وہ اچھے وسائل اس نے میرے لیے پیدا کیے ہیں. میں کلیسیائی کاموں کو بھی جو ہے وہ لے کر چل رہا ہوں، اپنے خاندانی کاموں کو بھی جو ہے وہ لے کر چل رہا ہوں. اگر کوئی کاروبار ہم نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. میں ایک دفعہ جو ہے وہ شادرہ کے علاقہ میں تھا خدمت کے حوالہ سے، تو وہاں پر چند نوجوانوں سے میری جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور مجھے پتہ لگا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو ان میں سے تقریباً 90% نوجوانوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ پادری صاحب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ابھی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے ہو، کیا وجہ؟ اور آگے سے جواب کیا ملا کہ جی ہم نے پاکستان میں رہ کر کچھ نہیں کرنا، ہم نے امریکہ جانا ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی کہ آپ نے امریکہ جانا ہے. یہ کسی نے مجھے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب ان سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تو شاید ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے میٹرک بھی کیا ہوتا. سارے انڈر میٹرک بیٹھے ہیں. سوچ بہت بڑی ہے. اب وہاں پر رہ کر جو کچھ انہیں مل رہا ہے کام کرنے کے لیے وہ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی سوچ امریکہ کی، کینیڈا کی، انگلینڈ کی
یہ ساری سوچیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں. میں اپنے ناظرین کو، سامعین کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں. آپ اپنے لیے اچھے منصوبے جو وہ بنائیں. آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اچھے منصوبے جو وہ رکھیں. سوچ اچھی رکھنی چاہیے ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں ویسا ہی تیرے لیے ہوگا. جو کچھ ہم سوچتے ہیں خداوند اس کو ہمارے لیے پورا جو ہے وہ کرتا ہے. سوچنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے وسائل بھی دیکھنے چاہیے. ہمیں اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. سب کچھ مد نظر رکھ کر جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اب جو بات آپ نے کہی ہے کہ اگر ہم جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو اس سے ہماری ذات کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کلیسیا کو کیا فائدہ ہوتا ہے، بحیثیت قوم جو ہے وہ کیا فائدہ ہوتا ہے. تو بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہمیں بڑی ایک سادہ سی مثال جو ہے وہ مرد خدا ہمارے بزرگ یعقوب کے تعلق سے جو ہے وہ نظر آتی ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں چلیں اور اس کے 30 باب کے اندر آ جائیں اور ہم 30 باب کی آیت نمبر 43 کو اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے، چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے. یہ جو بات ہمیں یہاں پر مل رہی ہے یہ بزرگ یعقوب کے تعلق سے جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. یہاں پر یعقوب جب اپنے بھائی ایساؤ سے ڈر کے بھاگا تھا کہ وہ مار دے گا، میرے خلاف ہو جائے گا، جب وہ اپنے ماموں لابن کے گھر چلا گیا ہے، اب وہاں پر جا کر اس نے محنت کی ہے. گیا ہے جب وہ تو خالی ہاتھ گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. بائبل مقدس ہمیں یہ نہیں بتا رہی ہے کہ جب وہ اپنے ماموں کے گھر بھاگا ہے تو وہ بہت سارے جانور اپنے ساتھ لے کر گیا ہے یا بہت سارے نوکر چاکر اپنے ساتھ لے گیا ہے. کچھ بھی نہیں لے کر گیا. لیکن جب وہ وہاں پر گیا ہے تو اگر ہم 30 باب کو جو ہے وہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں، ابھی تو وقت نہیں ہے، لیکن جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر وہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے سارے 30 باب کو، تو آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کہ یعقوب نے کیسے جو ہے وہ اپنے ریوڑ کو یہاں پر بڑھایا ہے. اس نے اس برکت کو اپنی اس حکمت کے وسیلہ سے جو خدا نے اس کو دی ہے، اس حکمت کے وسیلہ سے اپنے ریوڑ کو اس نے بڑھایا ہے. اس کو نوکر چاکر بھی اس کو مل گئی ہیں، اس کو لونڈیاں بھی جو ہے وہ مل گئی ہیں. لہٰذا محنت کرنے سے انسان جو ہے وہ برکت کو حاصل کرتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا. یعقوب جب آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، لیکن جب جا رہا ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہا. اور اگر جو ہے وہ ہم 31 باب میں آ جائیں، پیدائش کی کتاب 31 باب اور اس کی 42ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اگر میرے باپ کا خدا ابراہم کا معبود جس کا روب اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا. خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے. یہاں پر لفظ لکھا ہے، مرد خدا بزرگ یعقوب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خدا نے میری مصیبت کو دیکھا ہے، میرے ہاتھوں کی محنت کو جو ہے وہ خدا نے دیکھا ہے. لہٰذا اگر ہم محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خداوند ایسا ممکن کرے. جیسے ابھی برادر نثار یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے بزنس کرنے والی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے. شاید ہم ان کو فنگر ٹپس پر جو وہ گن سکتے ہیں. چند کاروباری حضرات ہمیں اپنی کرسچن کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے. خدا کرے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کاروبار کریں. لیکن میرے عزیزو، اگر ہم کاروبار نہیں کر سکتے تو یعقوب کی طرح محنت تو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. خدا نے ہمیں قوت بخشی ہے، خدا نے ہمیں عقل بخشی ہے، اس عقل کا استعمال کریں، خود بھی برکت پائیں، آپ کے خاندان بھی برکت پائیں گے، آپ کے وسیلہ سے کلیسیا بھی جو ہے وہ برکت پائے گی. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں اس سوال کا جواب دیا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم بردر نثار سے ہوگا. بردر جی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا کسی شخص کا، یعنی کسی ایماندار کا بلاوا بزنس ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کسی شخص کو بزنس کے لیے بلائے کہ وہ بزنس کے وسیلہ سے خدا کی خدمت یا بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کر سکے؟
جی بھائی صاحب، بہت خوبصورت سوال. اور بائبل مقدس میں ایسے بہت سے کردار ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا کام کرنے کے بعد خدمت کی. اور تقریباً ہم اگر اعمال کی کتاب میں دیکھیں تب بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور خاص کر کے میں اعمال کی کتاب کی طرف بعد میں جاؤں تو پہلے میں ایک حوالہ کوٹ کروں گا. دوسرا تواریخ اور اس کا 17واں باب اور اس کی 13ویں آیت خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ 12ویں اور 13ویں دونوں دیکھیں گے. اور یوسف بہت ہی بڑا، اور اس نے یہودا میں قلعے اور ذخیرہ کے شہر بنائے، اور یہودا کے شہروں میں اس کے بہت سے کاروبار، اور یروشلم میں اس کے جنگی مرد یعنی سورما تھے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس کے آپ 17ویں باب کی پہلی آیت سے دیکھیں تو ہمیں پوری اس کا جو کام کے تعلق سے پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے. لیکن اس میں خاص ایک بات جو میں کوٹ کروں گا وہ آپ 7ویں آیت کو دیکھیں گے تو یہاں پہ کچھ لوگوں کے نام ہیں جن کے ساتھ انہوں نے لاوی بھیجے. اور بڑی زبردست یہ بات ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا کہ سو انہوں نے خداوند کی شریعت کی کتاب ساتھ رکھ کر یہودا کو تعلیم دی، اور وہ یہودا کے سب شہروں میں گئے اور لوگوں کو تعلیم دی. یعنی یوسف نے ایسا کیا کہ لاویوں کے ساتھ کچھ لوگ بھیجے، اور انہوں نے جا کر علاقے میں یہودا کے سارے تمام علاقہ میں جا کر ایک ایک شخص کو ہر ایک گھر میں جا کر جو ہے کہ ایونجلزم کیا. اور بھیجنے والا کون تھا؟ یوسف. یعنی وہ ایک کاروباری شخص ہے اور بزنس مین شخص ہے. تو تھوڑی دیر پہلے بھی پائی صاحب نے حوالہ کوٹ کیا تھا پولس رسول کا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد ہم جو ہے کہ وہ خدمت کرتے ہیں، یعنی ہم کسی پہ بوجھ نہیں بنتے. تو اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایسے کچھ ہمیں کردار ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہدیہ جات جو ہیں وہ لا کے رسولوں کو دیے، اور رسولوں نے آگے جا کے اس سے آگے خدمت کو بڑھایا. جو لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اور جب وہ بلکہ میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ جب ہم بزنس کریں گے تو اگر ایک شخص جاب کرتا ہے تو وہ اپنے خادم کو تھوڑا سا حصہ دیتا ہے، کیونکہ اس کی سیلری جتنی سیلری ہوگی اس حساب سے وہ دے گا. اگر وہ بزنس کرتا ہے تو وہ اس کی آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے وہ خدام کو یا اپنے چرچ کو جو حصہ ہے وہ زیادہ دیتا ہے. اور چرچ میں مطلب کہ ایک ضرورت ہے اس بات کی ہے، چرچ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں سے آگے خدمت کا کام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ آج جتنی بھی پاکستان میں ادارے کام کر رہے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹریاں کام کر رہی ہیں تو ان کے پیچھے جو ہدیہ جات ہیں وہ اکثریت میں جو ہے وہ بزنس مین لوگوں کے ہیں. تو جو کرتے ہیں بزنس، جو پاکستان میں نہیں بھی کرتے، چلو دوسرے ممالک میں کرتے ہیں، تو جو وہ اپنا ہدیہ جات دیتے ہیں اس سے جو ہے یہ کام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مشنری اسٹریٹجی کو دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے جو بزرگ خدام تھے، جس طریقے سے انہوں نے مشنری کام پاکستان میں آ کر کیا، تو جس طریقے سے آ کر انہوں نے کام کیا اس کے پیچھے جتنے بھی اخراجات تھے وہ دوسرے لوگ دیتے تھے، اور پھر آگے جو ہے کہ انجیل کا کام ہوتا تھا، اور جس سے وہ دلیری کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اور بڑی دلجمی کے ساتھ وہ خدا کے کلام کو آگے لے کر جاتے تھے. اور تب وہ اتنے وسائل بھی نہیں تھے جتنے وسائل آج کل، یعنی کہ ہمارے پاس جتنی سہولتیں ہیں اتنی نہیں تھی، لیکن وہ کام جو ہے کہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے، جس سے بہت ساری روحیں جو ہے کہ وہ خدا کی قربت میں آ رہی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے. اگر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نہیں کرتے، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے، تو وہ اپنے ہدیہ جات کے ذریعہ سے خدمت کر سکتے ہیں. بلکہ صرف ہدیہ جات کے ذریعے میں چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں کہ جب ہماری ٹیم جاتی ہے ڈیلی بیس پہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں تو وہ جا کر ہر ایک گھر پہ جا کے نوک کرتے ہیں اور پھر لٹریچر دیتے ہیں. اس دوران کچھ لوگ ہدیہ جات بھی دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ
صرف ہدیہ دیتے ہیں تو ٹیم ہماری 8 گھنٹے کام کرتی، وہ 8 گھنٹے کی خدمت میں شامل ہے۔ اگر اسی دوران کام کرتے کرتے کوئی شخص ان کو 1 گلاس پانی کا پلاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی 8 گھنٹے کی خدمت میں ساتھ میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص خدام کے ساتھ اکثر ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو اگر کوئی خدام یا کوئی شخص ان کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ ویل ڈن بیٹا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، گاڈ بلیس یو، آپ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی ساری خدمت میں اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ تو خدمت کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بزنس کر کے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص پہنچتا ہے 10 بندوں کے پاس انجیل کو لے کر، لیکن اگر ایک بزنس مین اس کی سپورٹ کرتا ہے تو وہ ایک ٹائم میں جہاں پہ وہ 10 بندوں کے پاس پہنچے گا، وہ 50 لوگوں کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ تو اتنا وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر کچھ لوگ ایسے خدمت کرنا چاہیں تو بائبل مقدس اس کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ اور اگر اسی یوسفت کی کہانی کو پڑھیں تو یوسفت خدا کے کلام میں لکھا کہ اس کا کاروبار بہت زیادہ بڑا، اور اس نے بڑے بڑے جو اناج تھا وہ اپنے پاس ذخیرہ کیا، اپنے پاس رکھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی، اگر ہم پیچھے جائیں تو 6 اور 7ویں اور 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھیں تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ تھی اس کی کامیابی کی اور بزنس کے بڑھ جانے کی، وہ یہ تھا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا اس سے خوش تھا۔ خدا اتنا خوش تھا، اور سب سے بڑا جو خوشی کی وجہ تھی میں یہ سمجھتا ہوں وہ تھا اس کا ایونجلزم کرنا، یعنی اس نے یہودا میں جگہ جگہ پہ لوگوں کو بھیجا اپنے بزنس میں سے پیسے دے کے، تاکہ وہ جا کر لوگوں کو خدا کی شریعت کی جو ہے تعلیم دے۔ اور جو بزنس مین ہیں اگر وہ اس طریقے سے کام کریں گے تو خدا، میرا ایمان ہے کہ وہ خدا ان کے بزنس کو بڑھائے گا بھی۔ اور جو صرف سوچ ہی رکھتا ہے تو وہ اگر اس پہ کام کرنا شروع کر دے تو خدا اسے ضرور کامیابی بھی دے گا۔ آمین آمین۔ جی تھینک یو سو مچ بردر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا، اور ہم نے سیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بزنس کرتا ہے یا خدا نے ایسے لوگوں کو مقرر کیا ہے جو بزنس کرتے ہیں اور پھر چرچ کو، خدام کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے انجیل کا کام جو ہے وہ اور زیادہ پھیلتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا کسی خاص حالات میں خدا کے خدام بھی بزنس کر سکتے ہیں، یعنی خدمت اور بزنس دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی پاسٹر مصور، آپ کا کویسچن ہے کہ کسی خاص حالات میں، میرا خیال ہے کہ خاص حالات تو ایک ہی صورت میں ہوتے ہیں کہ جب گزارا نہ ہو رہا ہو، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خادم، جیسے میں نے پچھلے کویسچن میں بھی جب آپ نے مجھ سے کیا تھا تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ خادم کر سکتا ہے، جی، وہ کاروبار کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں کہیں پر بھی کاروبار کرنے سے، محنت کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ جیسے بدر نثار اس بات کو جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی بزنس مین کسی چرچ کو سپورٹ کرتا ہے، کسی منسٹری کو سپورٹ کرتا ہے، اور ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ اس منسٹری کے پاس یا اس چرچ کے پاس آ جاتی ہے، اور وہاں پر اس منسٹری کے جو ہیڈ ہیں یا پاسٹر ہیں، جی، اگر تو ان کے اچھے حساب کتاب چل رہے ہیں فائنینشلی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں چل رہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کاروبار کرنے میں یہ کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں ہے کہ کاروبار کیا جائے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جی، جاب کر لی جائے تو بھی غلط نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ خدمت کے ساتھ جاب کرنا ایک مشکل کام ضرور ہے، میں اس بات سے ضرور ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خدمت کے ساتھ
جاب نہیں کر سکتے یا ہم خدمت کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے. بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آموس کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں مائنر پروفٹس میں جب چلتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تقو کے چرواہوں میں سے آموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یربام بن یواس کے ایام میں اسرائیل کی بابت بھونچال سے 2 سال پہلے رویا میں نازل ہوا. اب یہاں پر اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہی ہمارے سوال کا جو ہے وہ جواب ہے کہ کوئی خادم جو ہے وہ کسی خاص قسم کے حالات میں بزنس کر سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے, کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور بائبل مقدس اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تو بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ آموس جو ہے یہ نبی تھا لیکن کام کیا تھا؟ یہ چرواہا تھا. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ تقو کے چرواہوں میں سے آموس کا کلام. اس کا مطلب ہے کہ ان چرواہوں میں اس علاقہ کس جگہ کے جو چرواہے تھے آموس ان میں سے ایک چرواہا تھا. انہی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہوگا, انہی کے ساتھ جب وہ بھیڑ بکریاں بھی چراتا ہوگا, اسی کام کے وسیلہ سے وہ اپنا گھر بھی جو ہے وہ چلاتا ہوگا. اور خدا نے اسی کام کی حالت میں سے جو ہے آموس پر اپنے کلام کو بھی جو ہے وہ نازل کر لیے. تو جب خدا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو چن رہا ہے جو کام کر رہے, خدمت کا جو چرواہا ہے, بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے, اگر خدا اس کو وہاں سے چن رہا ہے تو پھر آج کے دور میں بھی ایک خادم جو ہے وہ کاروبار کر سکتا ہے, وہ نوکری کر سکتا ہے, وہ جاب کر سکتا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ہم داؤد کے تعلق سے بھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک بات جو ہے وہ شیئر ہوئی تھی. تو داؤد کو جب ہم دیکھتے ہیں جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس گیا ہے, ابھی وہاں پر جنگ شروع نہیں ہوئی, لڑائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے, فوجیں ضرور آمنے سامنے کھڑی ہیں, ایک طرف جب فلسطینیوں کی فوج ہے, ایک طرف اسرائیل کی فوج ہے. اور داؤد جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جب جاتا ہے تو ان سے اس کے بھائی جو ہے وہ کویسچن کیا کر رہے ہیں داؤد سے کہتے ہیں کہ جو تھوڑی سی بھیڑیں تھی تیرے پاس, جو تھوڑا سا تیرا گلہ تھا, تو ان کو کس کے پاس چھوڑا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ داؤد جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا. ہم سب بھی اس بات سے واقف ہیں. اس کے پاس تھوڑی سی بھیڑ بکریاں, لیکن خدا نے اسی کو جو بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا, جو چرواہا تھا, اسی کو خدا نے پکڑا اور نہ صرف اس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا بلکہ خدا نے اس کے وسیلہ سے بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خدا نے داؤد ہی کے وسیلہ سے جو ہے وہ لکھوا بھی دیا. اس کا مطلب ہے خدا نے داؤد کو جو چرواہا تھا وہاں سے جو ہے اس کو چن لیا. پھر اس کے بعد جب ہم بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ کے اندر جب آ جاتے ہیں, رسولوں کے اعمال اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا اور وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا, کیونکہ کلودیوس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں. پس وہ ان کے پاس گیا. پولس جو ہے وہ اکویلا اور پرسکلا کے پاس جو ہے وہ گیا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے 3 آیت میں, اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے. اور ان کا پیشہ کیا تھا جی؟ لکھا ہے خیمہ دوزی تھا. اب پولس رسول جو ہے وہ خدمت بھی کر رہا ہے. اس سے پہلے اس کا چناؤ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. ابھی وہ یہاں پر جو اکویلا اور پرسکلا کے پاس آیا ہے, اس سے پہلے پولس جو ہے وہ چنا جا چکا ہوا ہے. خدمت جو ہے وہ چل رہی ہے, خدا کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے, کلام وہ سنا رہا ہے. اور جب وہ اکویلا اور پرسکلا کے پاس جب وہ آتا ہے تو پھر ان کے پاس آ کر وہ رہتا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ ان کا ہم پیشہ تھا. اور ان کا پیشہ کیا تھا کہ وہ خیمہ دوزی کا کام جب وہ کرتے تھے. لہٰذا خادم وہ خدمت کے ساتھ
ये काम भी कर सकता है, मेहनत भी कर सकता है, मुशक्क़त कर सकता है, कारोबार भी जो है वो कर सकता है। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और आज इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादम ब्रदर निसार से होगा। ब्रदर जी, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुक़द्दस में कारोबारी हजरात के लिए क्या हदायत मौजूद हैं? जी, सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त कि कारोबारी जो लोग कारोबार करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उनके लिए जो खुदा का कलाम बयान करता है वो बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम में वजाहत है। खुदा का कलाम ये कहता है कि काम करो या कलाम करो, ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि इंसान के लिए। सबसे पहली जो नसीहत है वो ये है कि हम जब काम करते हैं तो ये जानकर करें कि ये काम भी खुदा के लिए करें। जब हम ये जानकर काम करेंगे कि हम खुदा के लिए करते हैं ना कि इंसान के लिए, तो खुदा उस कारोबार में भी बरकत देगा और इंसान की इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, और ये दूसरे लोगों के लिए गवाही भी होगी कि ये शख्स जो है का अपना काम ईमानदारी के साथ करता है। और उसके बाद अगर हम एक और हवाला खुदा के कलाम में से कोट करेंगे, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा कि ऐ मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। यानी कि यहाँ पे खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर खुदा ने मुझे अख्तियार दिया है, चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं किसी जॉब में मुझे खुदा ने कोई स्टेटस दिया है, अच्छा स्टेटस दिया है, तो मैं जो दूसरा तबका है जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, उनके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आऊँ और उनसे प्यार के साथ काम लेते हुए उनके साथ अच्छा रवैया और अच्छा अखलाक के साथ उसके साथ पेश हो। और यूहन्ना इसके तल्लक से ख़ास करके मसूल लेने वालों के तल्लक से ने ये कहा कि जो नाहक किसी से ना लो, किसी भी तरीके से नाहक, सिर्फ रुपए पैसे की सूरत में नहीं, बल्कि टाइम टेबल के हिसाब से भी है, बाकी के मामलात भी हैं कि खुदा ने मुझे एक कोई मुकाम दिया है तो मैं उस मुकाम का नजायज़ फ़ायदा कभी भी ना उठाऊं कि जिससे खुदा ना खुश हो, बल्कि बेहतर किरदार के ज़रिए से मैं उसकी हौसला अफजाई करूं, बल्कि मैं दूसरों के लिए, ख़ास करके उनके लिए भी कि जो लोग आते हैं, मैंने क्योंकि मैं इसलिए ये बात करूंगा, थोड़े दिन पहले कहीं पर बैठे हुए थे तो एक शख्स ने कहा कि जी मैं फ़लानी जगह पर गया, वहाँ पे हमारा एक मसीह भाई था, खुदा ने उसे बड़ा अच्छा मकाम दिया था। तो जब मैं उसे ये पता चला कि ये क्रिश्चियन है तो उसने मुझे तब से डिग्रेड करना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ तरह तरह की बातें करता और हुआ ये कि मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। तो होना ये चाहिए कि जब हम किसी अच्छी जगह या अच्छा बिज़नेस करते हैं या अच्छे स्टेटस पे बैठें, अच्छी जगह पर बैठें, तो फिर ज़रूर है कि जो दूसरा शख्स है उसका बजाय कि हम धक्का दें या पीछे करें, बल्कि उसका हाथ पकड़ के सामने लेकर आएँ, उसकी मदद करें, उसकी हौसला अफजाई करें और उसकी काउंसलिंग करें, उसे इनकरेज करें, ताकि अगर वो किसी मामले में, किसी काम में बेदिल भी है तो वो ज़रूर है कि वो दलेर हो, कामयाब हो और वो भी अपने घराने का बाखूबी बंदोबस्त करें। जी, इसमें मैं ख़ास एक और बात को भी ऐड करूँगा कि जो बिज़नेसमैन हैं सबसे पहले इस बात को याद रखें कि खुदा पर भरोसा रखें और ईमानदारी से मेहनत करें। जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो खुदा सरफराजी देता है, बल्कि आपके कारोबार को बढ़ा देगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप यूसुफ़ का हवाला पूरा लाजमी पढ़िएगा, और लिखा कि खुदा उसे इतना खुश था, उसकी वजह ये थी कि वो ऐसे ईमानदारी के साथ और खुदा पर भरोसा रखने के साथ साथ वो खुदा पर भरोसा रख के साथ चल रहा था, जिसकी वजह से खुदा ने उसे सरबुलंद किया। जी थैंक यू सो मच ब्रदर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई फरमाई
ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو بزنس کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنے کام کو ایمانداری سے کرنا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جو سٹاف ہمارے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے یا ایسے لوگ جو ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے پیار محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، کسی سے ناحق نہیں لینا۔ تو یہ ساری ہدایات خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتی ہیں تاکہ ہم بہتر طور پر بزنس کریں، اور یقیناً خدا ہمیں سرفراز کرنے والا ہے۔ سو ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں سے ان کا تھینک یو کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اس شو میں آئے، اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی۔ اسی طرح بردر جی، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خداوند آپ کو برکت دے، آپ نے بڑے بزی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ سو ناظرین، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ اس پروگرام کا مقصد آپ کو بزنس کے لیے انکریج کرنا تھا اور بزنس کے تعلق سے بائبلی سمجھ کو حاصل کرنا تھا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس پروگرام کے وسیلہ آپ نے برکت پائی ہے۔ دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔